Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shehbaz Hussain, and today the topic we discuss is about women rights in बलूचिस्तान. और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैंने इसको कुछ फेसेस में डिवाइड किया हुआ है जिससे इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी. सबसे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके बैकग्राउंड के हवाले से, और इसके बैकग्राउंड में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और उसके साथ साथ हम इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि बेसिक वुमेन के इश्यूज़ क्या हैं बलूचिस्तान में. और कुछ इंटरव्यूज़ लिए गए हैं सरदार बहादुर ख़ान यूनिवर्सिटी कोयटा से, उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे कि उन इंटरव्यूज़ में क्या क्या इश्यूज़ डिफ़ाइन किए गए हैं, और उसके बाद उनको ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है, उन प्रॉब्लम्स को और उन राइट्स को किस तरह से अवेयर किया जा सकता है वुमेन को, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और एट द लास्ट हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे. ओके जी, बैकग्राउंड और इश्यूज़ के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है ऑनर किलिंग. ऑनर किलिंग से मुराद है हमारे पास के गैरत के नाम पे कत्ल. प्रैक्टिस ऑफ सो कॉल्ड ऑनर किलिंग जो हमारे पास ग्लोबली अटेंशन आया था 2008 में. ये एक वाक़ये की बुना पर ये ग्लोबल अटेंशन बना 2008 में, जिसमें सबसे पहले एक नसीराबाद का इलाका है बलूचिस्तान, नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली. तो वहाँ पे तीन टीनेजर्स थी जिन्होंने इस चीज़ को अपने फैमिली के जो डिसीजन को डिनाई किया और अपनी मर्ज़ी से शादी करने का उन्होंने फ़ैसला लिया. तो उस सूरत में उनके भाइयों ने उनको एक रिमोट एरिया में ले जाया गया, और वहाँ पे सबसे पहले उनको शूट आउट किया गया. और शूट आउट करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर बड़ा फ़ख्र महसूस किया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कबायली सिस्टम है, और एक कबाइल की अगर बात किसी दूसरे कबाइल को अगर मालूम हो जाए, जैसे कि ऑनर किलिंग है, गैरत के नाम पे अगर कोई कत्ल किया जाता है, तो वो उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनके कबाइल में आके उनको अप्रिशिएट करते हैं. और जब उनको शॉट आउट किया गया तो देखा गया कि अभी तक भी ये अलाइव है, तो उन बेचारियों को फिर ज़िंदा जला दिया गया. इसके साथ साथ जो दूसरा इशू है हमारे पास वो आता है मैटरनल मॉर्टेलिटी का. जैसे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड वाइज सूबा है, और जो देहाती इलाके हैं बलूचिस्तान में उसमें ये इशू काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे है, और इसका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है. और ये बेसिकली इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है. और एक सर्वे के मुताबिक 1 लाख में से 785 वुमेन जो जिनकी डेथ होती है, उनकी डेथ वाइल गिविंग बर्थ टू देयर चाइल्ड. और एक मेरे बहुत ही करीबी अजीज़ हैं, उन्होंने ये बताया कि रिसेंटली लास्ट ईयर उनकी जो एक चची हैं, वो नौशकी का एक इलाका है बलूचिस्तान में, वहाँ की रिहाइश पजीर हैं. तो ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड जैसे कि ऑनर है गैरत के नाम पे, वो कहते हैं कि जी हम जो इसी एरिया में ही इनकी ये प्रेगनेंसी का जो प्रोसीजर है ये करवाएंगे, और शहर में नहीं लेके जाते क्योंकि वहाँ पे मेल नर्सिंग उनको ट्रीट करते हैं. तो सिर्फ इस खौफ और डर की वजह से और इस गैरत की वजह से बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो उनकी डेथ हो जाती है. तो जो बेसिकली जो इन्होंने जो एक बनाया हुआ है अपना प्रोसीजर प्रेगनेंसी को डील करने के लिए, तो वो ट्रेन बर्थ अटेंडेंट उन्होंने रखी हुई है हर एक इलाके में, जिसको उर्दू में हम एक दाई के नाम से भी जानते हैं. तो ये दाइयाँ ही जो हैं ये बेसिकली प्रेगनेंसीज़ के इश्यूज़ को जो हैं वो हैंडल करती हैं. लेकिन समटाइम्स कॉन्सिक्वेंसेस की बिना पर पेशेंट अगर काफ़ी सीरियस भी हो जाता है, तो ट्रेन बर्थ अटेंडेंट को वो इश्यूज़ ज़ाहिर सी बात है नहीं पता, क्योंकि वो क्लासिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट तो है नहीं. तो इस सूरत में वुमेन का जो डेथ रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है. उसके साथ साथ हम बात करते हैं जी लैक ऑफ एजुकेशन के बारे में. तो जैसे कि हमारे दीन इस्लाम में भी हमें बताया है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की लहद तक. तो बलूचिस्तान का जो हमारे पास जो बैकग्राउंड एरिया है या जो रिमोट एरिया है, वहाँ पे जो वुमेंस को जो एजुकेशन का जो उनका प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है. वो इस वजह से कि वहाँ पे बच्चियों को एजुकेशन दी ही नहीं जाती, उनको इस बारे में अवेयर किया ही नहीं जाता. हालांकि दीन इस्लाम हमें ये बात सिखाता है, और
ماڈرن سوسائٹی میں بھی ظاہر سی بات ہے رہنے کے لیے ہمیں اچھے برے کی پہچان ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے. اور ایک سروے کے مطابق جو ہے نیشنل ڈیلی نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈراپ ڈاؤن جو ریٹ ہے بلوچستان کا وہ 70% ہے ہر سال. کہ پرائمری میں کچھ جو لوگ اپیئر ہوتے ہیں ایجوکیشن، جو خواتین اپیئر ہوتی ہیں ایجوکیشن میں، ان میں 70% جو ہے ان کو فردر ایجوکیشن میں ڈراپ ڈاؤن کر لیا جاتا ہے. تو اس میں جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا زیادہ تر یہ ماننا ہے کہ وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ زیادہ تر گھر میں رہیں تو وہ اس صوبے کے لیے یا اس قبیلے کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. اچھا، اس کے بعد جو ہمارے پاس جو ایشو آتا ہے وہ ہے چائلڈ میرج کا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک ارلی ایج میں اگر ایک شادی ہو جاتی ہے کسی بچی کی تو ظاہر سی بات ہے کہ رائٹس آف چائلڈہڈ جو ہیں وہ تو اس سے لے لیے جائیں گے، ایجوکیشن رائٹس اس کے پاس نہیں رہیں گے، اور بیسیکلی جو ہائر اپارچونیٹیز ہیں وہ سے ختم کر دی جائیں گی. اور بلوچستان میں تو بیسیکلی یہ ٹرینڈ ہے کہ 12 سے 13 سال کی عمر کی لڑکی کو 45 سے 50 سال کی عمر سے بیاہ دیا جاتا ہے، حالانکہ جو اس کی باپ کی عمر کا ہوتا ہے. یا دشمنی ختم کرنے کے لیے بھی بعض اوقات قبائل جو ہیں وہ دوسری سیکنڈ پارٹی سے جو ہے وہ رشتے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو چائلڈ میرجز کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے بیسیکلی وومنس کے اوپر، وہ سب سے پہلے مینٹل اینڈ سائیکالوجیکل ابیوز ہوتا ہے. اور اس کے بعد ڈراپ ڈاؤن آف اسکول، ظاہر سی بات ہے کہ ارلی ایج میں شادی کر دی جاتی ہے تو ڈراپ ڈاؤن آف اسکول کی وجہ سے لیک آف ایجوکیشن اور لٹریسی ریٹ میں کافی زیادہ افیکٹ آتا ہے. اور ڈومیسٹک وائلنس تو کہیں بھی نہیں گئی اس سلسلے میں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی ایسڈ اٹیک کا ایشو ہے، کافی زیادہ ریئر ہو چکا ہے اس ٹائم. تو یہ کیسز جو فرسٹ کیس اس کا ایسڈ اٹیک کا رپورٹ ہوا تھا بلوچستان میں، وہ ایک سروے کے وہ ایک رپورٹ کے مطابق 2010 میں ہوا تھا، جس میں 2 سسٹرز جو دالبندین ہیڈ کوارٹر آف چاگی ڈسٹرکٹ کی رہنے والی تھی وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اور بعد میں جو بلوچ کا جو ایک گروپ تھا ملیٹنٹ گروپ، انہوں نے اس چیز کی رسپانسبلٹی کو قبول کر لیا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے کہ موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے اسی ملیٹنٹ گروپ کے جو افراد ہیں وہ آتے ہیں اور عورتوں کے اوپر ایسڈ اٹیک کر کے فرار ہو جاتے ہیں. اور بیسک جو ان کا بیک گراؤنڈ میں جو امیج ہے یا جو بیک گراؤنڈ میں ان کا جو پوائنٹ ہے جس کو وہ ریز کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کا گھر رہنا جو ہے وہ سب سے زیادہ مناسب ہے. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی کچھ انٹرویوز لیے گئے ہیں بہادر خان وومن یونیورسٹی کوئٹہ میں، جہاں پہ وومن اپنے رائٹس کے بارے میں تھوڑی سی آواز اٹھا رہی ہیں اور کچھ اپنے ایشوز کو ڈسکس کر رہی ہیں اور کچھ سجیشنز بھی پرووائڈ کر رہی ہیں. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہ جو پروفیشن وہ جوائن کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ان کو فیملی سپورٹس نہیں کرتی اور میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کرتا. ہمارے یہاں جو خواتین ہراس ہوتی ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں، ان کیس اگر وہ اپنی کمپلین لے کے پولیس اسٹیشن جائے تو جو ہماری سوسائٹی ہے وہ اس چیز کو پرسیو نہیں کرنے دیتی، اس پہ ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ بری عورت ہے. یہاں پہ جینڈر ڈسکرمنیشن ہے، یہ ہمیں مانی چاہیے. اور جہاں تک ڈومیسٹک وائلنس ہے، موسٹ آف دا کیسز ہیپن اسپیشلی کوئٹہ شہر کے اندر، ڈیرہ مراد جمالی، باقی جگہوں پہ. بڑی بات لوگ کیا بولیں گے، تم اس کی بیٹی یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، موسٹ رائٹ. لوگ کیا بولیں گے. ہماری جو آوازیں ہیں وہ سب سے پہلے ہماری گھروں کی طرف سے چپ کروائی جاتی ہیں کیونکہ جو انگلیاں ہیں وہ پھر ہماری طرف ہی اٹھنی ہوتی ہے. سو وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک اینی تھنگ اور ریز آر وائس. ٹھیک ہے، آج کل کے ڈراماز آپ دیکھ لیں، یہی چلا ہوا ہے کہ ایک تم نے بس دبنا ہے. ٹھیک ہے، تم نے دب کے رہنا ہے، تم نے گھر میں ہانڈی روٹی ہی کرنی ہے، تم نے جو ہے مردوں کے آگے جھکنا ہے، جیسے وہ آئیں گے تم نے بس جھک جانا ہے، نہ کہ باہر جا کے نوکری کرنی ہے، نہ کہ باہر جا کے پڑھنا ہے. ہم لوگ مارننگ شوز ہم دیکھتے ہیں، باقی شوز ہم اس میں ہر طرف بس تصویر کا صرف الٹا رخ ہی دکھایا جاتا ہے. کم سے کم یہ بھی تو دکھائیں کہ ہر طرف برائی تو نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی بہت چھوٹی ایج میں ان کی شادی کر دی جاتی ہے، بہت بڑے ایج کے آدمیوں کے ساتھ، ایون کہ ان کے باپ کے ایج کے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں سے میڈیا کو اس پر کام کرنا چاہیے کہ لڑکیوں کے اپنی مرضی سے شادی ہونی چاہیے اور چھوٹی ایج میں نہیں ہونی چاہیے. مسنگ پرسنس کے بارے میں بولنا چاہوں گی، یہاں پر اتنے لوگ مسنگز ہیں، کیا کبھی کوئی گیا ہے ان کے گھروں میں، ان کی ماں بہنوں سے پوچھا ہے کہ ان کے حالات کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟
لیکن دکھائی نہیں جاتا ہے. ہمارا میڈیا بلیک سینسرشپ میں ہے. They have to open the minds of our fathers, mothers, that a girl, if a boy can stand in front of media, girl can also. میرے پاس وہ چوائس نہیں ہے, وہ انہوں نے مجھے وہ الاؤ نہیں کیا جو میرے بھائی وہ کرتے. میں آج بھی ٹریول نہیں کر سکتی اکیلے, میں آج بھی اپنے پسند کی شادی نہیں کر سکتی, میں آج بھی اپنے لیے وہ نہیں بول سکتی, میں ایون یہ نہیں بول سکتی کہ میں یہ چاہتی ہوں. Women should be given more awareness about their rights, because if you don't know about your rights, how can you stand for it? سردار وڈیرے اور ہماری لیڈرز جو سردار ہے بیسکلی, تو وہ نہیں چاہتے کہ لڑکیاں آگے جائیں اور ہم مطلب اپنی منزل تک پہنچے. اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ. اوکے جی, یہ تھے کچھ انٹرویوز جو آپ نے دیکھے ہیں. تو اب چلتے ہیں ان ایشوز کے سولوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کچھ کنکلوژن کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو سولوشن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس ماڈرن سوسائٹی میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے, عورت کی حیثیت کیا ہے, عورت کو ہمیں کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. اور یہ ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا عورت کو خود معلوم ہے کہ اس کے کیا رائٹس ہیں, کہ جیسے ایجوکیشنل رائٹس ہیں, اکانومیکل رائٹس ہیں, لیگل رائٹس ہیں, وراثت میں حصہ ملنے کے رائٹس ہیں. یہ سب چیزیں کیا عورت کو خود معلوم ہے؟ تو اس کے لیے سب سے بیسک جو چیز ضروری ہے, ہمیں عورت کو, جو بلوچستان کی جو عورت ہے وہاں پہ لیک آف ایجوکیشن کو ختم کرنا چاہیے, ایجوکیشن پرووائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک عورت اپنے مقام یا پوزیشن کے بارے میں اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے اپنے رائٹس جو اس کو ملنے چاہیے اس کے بارے میں کیسے بتا سکے گی. عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مین سوسائٹی ہے, یہاں پہ عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا جا رہا ہے اور عورت کو لولی اینڈ سب آرڈیننٹ مانا جا رہا ہے اور انفیریٹی کریٹر مانا جا رہا ہے. اور اگر اس ماڈرن سوسائٹی میں اگر مین جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے, اگر مین سپیورٹی لے گیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں مین کی جو ہے وہ ساری کاوش ہے. دراصل اس میں بیسک قصور جو ہے وہ ہماری عورت کا انوالو ہے, کیونکہ ہماری عورت اس وقت سوئی ہوئی ہے. ہم نے اپنی عورت کو جو ہے وہ اوپر لانے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا. اور سب سے جو بیسک پوائنٹ ہے وہ میڈیا کی فریڈم ہونی چاہیے. بلوچستان کے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ جو اس طرح کے چائلڈ ایبیوز یا وومن رائٹس کے خلاف ورزی کرنے پہ جو کیسز آتے ہیں ان کو رپورٹ ہونا چاہیے. حالانکہ ریالٹی میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں, ریالٹی میں یہ ہے کہ کوئی جرنلسٹ اگر ریموٹ ایریا میں جا کے اپنا کوئی کیس اگر رپورٹ بھی کرتا ہے تو آفٹر فیو ڈیز وہ اس کو تھریٹ جو ہے وہ ملتے ہیں. تو بیسک جو رائٹس ہیں وہ ہمیں وومن کو دینے چاہیے. ایجوکیشن رائٹس ہیں, اکانومیکل رائٹس ہیں, لیگل رائٹس ہیں, یہ ہر عورت کا حق ہے, یہ ہمیں اس کو دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ جہاں اس کی مرضی ہو وہاں پہ اس کی شادی کر دینی چاہیے اور وراثت کے اندر اس کو پراپر حصہ دینا چاہیے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ.